बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। खबर यह है कि जनरल बाजवा, जी जनरल कमर जावेद बाजवा साबिक आर्मी चीफ हाउस अरेस्ट हो गए हैं। ये क्या कहानी है, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, इसके पीछे क्या क्या कहानी है, क्या वजूहात हुई हैं इस स्टेज तक पहुंचने के लिए, ये सारी बातें तो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ साहब ने अपना सियासी सफ़र शुरू कर दिया है, सियासी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी हैं नए इलेक्शन के लिए। सियासी सफ़र तो उनका बड़ा तवील है, लेकिन नए इलेक्शन के लिए जो एक्सपेक्टेड है फरवरी में, उसके लिए उन्होंने अपना सफ़र, अपनी एक्टिविटीज़, अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर दी हैं। और वो बड़ी सिग्निफिकेंस है, उनमें ख़ास एंगल आ रहा है। वो क्या एंगल है, वो क्या पैगाम दे रहा है, और आसिफ जरदारी साहब उन्हें क्या पैगाम दे रहे हैं। आसिफ जरदारी साहब ने कल एक जलसे से भी खिताब किया, और उसमें उनका कहना ये था, थोड़ा सा उन्होंने सिद्धि में किया, फिर वो बाकी सराइकी भी खैर वो बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने यानी पीपल्स पार्टी ने जो जो काम किए हैं और जिस तरह से लेके चले हैं चीज़ों को, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से प्रॉब्ली वो सी पैक का कहना चाह रहे हैं कि जिसमें बहुत से पैसे आ सकते थे और हमारे माशी मसाइल हल हो सकते थे, लेकिन उसको नहीं लेके चला गया। फिर वो कहते हैं कि 8.5 साल में काम नहीं हो सका, जिसमें वो 3.5 साल अगर इमरान खान के दे रहे हैं तो 5 साल नवाज शरीफ साहब के भी हैं। वो बेसिकली वो नवाज शरीफ साहब पे तनकीद कर रहे हैं, और उनका बड़ा क्लियर अब पैगाम है कि वो नवाज शरीफ साहब को अगला वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, और वो वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को, अपने बेटे को। और उसके लिए उनके पास बेस जो है, बड़ी ग्राउंड जो है, वो तो है सिंध की ग्राउंड। अच्छा, सिंध में उन्हें अभी तक उम्मीद है, और बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि उनके मुकाबले में कोई पार्टी नहीं है। अंदरून सिंध बहुत हद तक वो क्लियर हैं, और शहरी इलाके जो हैं सिंध के, यानी कराची और हैदराबाद वगैरह, वहाँ जो माजी करीब में उनकी परफॉर्मेंस रही है, उसकी बुनियाद पे वो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा शेयर ले लेंगे, और उनका टोटल नंबर इतना अच्छा बन जाएगा कि जनूबी पंजाब से एक रीजनेबल नंबर लेके थोड़ी सी सीट्स सेंट्रल पंजाब से लेने के बाद वो केपी और बलूचिस्तान से कुछ सीटें लेकर वो एक अच्छा नंबर बना लेंगे, या जो ग्रुप्स वहाँ से सीट्स ले रहे होंगे उनके साथ उनकी इत्तेहाद बन जाएगा, और वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब ने भी अपने सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है। अभी उसमें मुलाकातें चल रही हैं उनकी, जिसमें बड़ी अहम मुलाकात कल की जो थी वो MQM के वफद से थी। MQM के वफद से मुलाकात जो है, वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कि MQM के लोग किस तरह से बार बार उन्हें मुलाकातें करनी पड़ती थी, क्योंकि उनका स्टांस जो है बड़ी जल्दी तब्दील हो रहा होता था कि जी हम आपके साथ हैं, अगले दिन नहीं हैं, अच्छा फिर मुज़ाकरात होने हैं, फिर साथ हो जाना है, फिर नहीं होना। लेकिन MQM के बारे में हमेशा से कुछ शकूक व शुबहात रहते हैं। एक तो उनकी कमिटमेंट्स के हवाले से कि वो कैसे पूरी करेंगे, क्या करेंगे। अगरचे वो चलते रहते हैं साथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा खींच कर रखते हैं पार्टी को ना, जिसके साथ भी हों, कि अच्छा जी अब ये कंडीशंस हैं, अब ये कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं, अब ये वादे रह गए हैं, अब ये वादे पूरे नहीं हुए हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें करके वो उनकी चलती रहती हैं। तो दूसरी तरफ उनका हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हेट और लव का जो ताल्लुक़ है, वो बड़ा ही अजीब व गरीब सा है। बज़ाहिर वो हमेशा शोर मचाते हैं कि हमें तो बड़ी मुश्किलात का सामना है, इस्टेब्लिशमेंट ने हमें बड़ा मुश्किल में रखा हुआ है, हमारी मुखालफत हो रही है। दूसरी तरफ उनको फेवर भी बड़ी मिल रही होती है। अच्छा, वो हमें याद होगा उनका डॉक्टर आमिर लियाकत साहब का बयान कि हम आए नहीं हैं, हमें लाया गया है। खैर वो तो सीन ही और था ना, उसमें तो जो भी थे आए थे उस सबको ही लाया गया था, और वो बतौर MQM नहीं, वो तो इमरान खान साहब की मोहब्बत चल रही थी। फैज़ साहब, वो फैज़ रवा था इमरान खान साहब के लिए, एक फैज़ का चश्मा बह रहा था, और उसमें बहती गंगा में हाथ धोने वाला सीन कह लें आप, चश्मा और गंगा चले वो खैर है, तो वो इस तरह का सीन चल रहा था। लेकिन खैर अब MQM अगर नवाज शरीफ के साथ आ रही है तो ये एक पैगाम भी है कि नवाज शरीफ के मामलात किस तरह से ठीक हो रहे हैं। वैसे तो जब से नवाज शरीफ साहब आए हैं उन पर बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं कि कोई डील हो गई है, उनसे सवालात भी होते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से भी सवाल हुए हैं कि किसी डील के तहत आए हैं। फिर उनके अपने रहनुमाओं के बयानात जो हैं वो इन शकूक को, इन शुबहात को तक़वियत देते रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जब उनके आने से काफ़ी अर्सा पहले कहा कि अब हमें यकीन दहानियाँ करा दी गई हैं। यकीन दहानी कौन करा सकता था? ज़ाहिर है कोई CPO, CCPO, RPO या IG या इवन चीफ मिनिस्टर ने तो कोई यकीन दहानी नहीं करानी थी पंजाब के।
تو یقین دہانیوں کا جب وہ پیغام دیتے ہیں پھر یہ کہ وہ جیل نہیں جائیں گے، وہ سب معاملات سیٹ ہیں، تو عدالتوں سے بھی جو معاملات ہونے ہوتے ہیں وہ تو عدالت کی ثوابدیدی اختیار ہے نا، عدالت کا جو بھی ڈیسیژن ہوگا قانون کے مطابق، اور آن سپاٹ دونوں طرف کے دلائل دیکھ کر، حقائق دیکھ کر، ثبوت اور گواہان کے بیانات کی روشنی میں فیصلے ہونے ہوتے ہیں۔ لیکن نون لیگ کی طرف سے جس طرح سے بار بار پیغام دیا گیا کہ سب سیٹ ہے، سب پلانڈ ہے، چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، معاملات فٹ ہو گئے ہیں، تو اس سے اس طرح کی خیالات ابھرتے ہیں۔ اسی طرح باپ پارٹی سے، باپ پارٹی بھی، وہ باپ کی پارٹی کہہ لیں یا باپ پارٹی کہہ لیں، بلوچستان عوامی پارٹی، جب ان کے حوالے سے بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی محبت بڑھنے لگی، ویسے تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بڑی محبت رہی ہے کسی زمانے میں، تو اب جب عمران خان صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی محبت بڑھنے لگی تو وہ بھی ایک حیرت کی بات تھی۔ اگرچہ ان کی ابھی ملاقات متوقع ہے کل نہیں سوری منگل کے روز، اگلے منگل کے روز جو ہے کمنگ منگل کو ان کی ملاقات متوقع ہے، جہاں پر وہ باپ پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کریں گے، اور یہ ڈیسیژن ہوگا کہ باپ پارٹی نون لیگ میں ضم ہو جائے گی یا انتخابی اتحاد، جس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے اس طرح سے انتخابی اتحاد ہوگا۔ تو ہماری رپورٹس ویسے یہ ہیں کہ وہ انتخابی اتحاد تو ہوگا، وہ ضم نہیں ہوں گے، کیونکہ ضم ہونے کی صورت میں تو پھر بعد میں الگ ہونا اور ووٹ دینا مشکل ہو جائے گا نا۔ الگ پارٹی کے طور پہ رہیں، نون لیگ کے ساتھ اتحاد بھی کریں، ان سے سپورٹ بھی لیں، اور سیٹیں جیت کے ایک گروپ ہو، اور پارٹی جب چاہے اپنا فیصلہ بدل لے، کسی حکومت کو سپورٹ کرے یا نہ کرے۔ جیسے عمران خان صاحب کو ایک سرٹن وقت تک انہوں نے سپورٹ کیا، اور جب وہ وقت پورا ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنی سپورٹ واپس لے لی، انہوں نے کہا جی سوری اب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، جس پہ عمران خان صاحب بڑا شور میں چاہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، جنرل فیض حمید اور سوری وہ تو جنرل فیض حمید کا نام نہیں لیتے، وہ تو صرف جنرل باجوہ کا نام لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن کیریکٹر تو دونوں ہی تھے، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ دونوں ایسے کیریکٹر تھے جن کے حوالے سے یہ سارا کہا جاتا ہے کہ وہ پروجیکٹ عمران خان کو لے کر آئے۔ نواز شریف صاحب نے بھی یہ باتیں کی ایک خاص وقت تک، اب وہ اس پہ خاموش ہیں، اب تو اس پر بات نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک وقت آیا جب ان دونوں کے جانے کے بعد جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ شاید وہ ہاؤس اریسٹ ہیں یا وہ انڈر آبزرویشن ہیں یا ان کو مانیٹر کیا جاتا ہے، اس طرح۔ اچھا، ایسی باتیں ہوتی ہیں، یہ جب افواہیں آتی ہیں یا یہ خبریں آتی ہیں تو ان کی کوئی فارمل تصدیق نہیں ہو سکتی، ان کے بارے میں کوئی ایسا سورس نہیں موجود جو جہاں سے یہ کنفرمیشن آئے کہ ہاں جی ایسی کوئی بات ہو رہی ہے نا۔ ایون یہ سوال بھی بنتا نہیں ہے کسی سے، کون ہمت کرے یہ سوال پوچھنے کا، تو اس لیے یہ بات ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح کی خبریں جو پہلے جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں آ رہی تھیں، اب وہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی کہیں آبزرویشن میں ہیں، انہیں وہ مانیٹرنگ میں ہیں، اور وہ ان کو اجازت نہیں ہوتی فری موومنٹ کی، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ خود سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جو نا کنفائنڈ ہوں، مجھے ریسٹرکٹڈ ہے چیزیں، ہاؤس اریسٹ ٹائپ چیز ہے نا، یہ ان کے حوالے سے کچھ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ باتیں اگین یہ ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے، کیونکہ کوئی کنفرمیشن کا سورس اس حوالے سے موجود نہیں ہوتا۔ اور اگرچہ دوسری سائڈ پہ دیکھا جائے تو آرمی نے تو ظاہر اپنے پرانے باس کے حوالے سے انہیں انتہائی عزت دی۔ وہ جب ہوا واقعہ یوم شہداء منایا گیا تو باجوہ صاحب کو سٹیج پر بٹھایا گیا، جناب عاصم منیر نے انہیں اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھایا، اگرچہ اس پہ بہت سی تنقید بھی، جو باجوہ صاحب کے خلاف جو لوگ تھے انہوں نے تنقید بھی کی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی روایات کے مطابق، اپنے ادارے کی روایت کے مطابق انہیں پورا پروٹوکول دیا پورے احترام کے ساتھ۔ اچھا، دوسری حالانکہ ایشو یہ بھی تھا کہ جنرل باجوہ نے اور جنرل فیض حمید نے مل کے جنرل عاصم منیر کا راستہ روکنے کی بھی کوشش کی، یہ بھی خبریں مارکیٹ میں چلتی رہی۔ اگین یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن کے لیے کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں کنفرمیشن نہیں آ سکتی، تو ان کو خبریں کہہ لیں، ان کو وہ کہہ لیں، کیا کہتے ہیں، افواہیں کہہ لیں، ذرائع یہ بتاتے ہیں، لوگ یہ بتاتے ہیں، جیسے مرضی کہہ لیں، لیکن یہ ان چیزوں کی کوئی کنفرمیشن نہیں آ سکتی۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود کہ یہ بھی بات ہوتی رہی کہ باجوہ صاحب نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی آرمی نے تو انہیں پراپر پروٹوکول دیا، پراپر پروٹیکٹ کیا، تو حالات کہاں سے خراب ہوئے؟ اصل میں باجوہ صاحب نے جو غلطی کی وہ جب صحافیوں کو بیٹھ کر انہوں نے انٹرویوز دینے شروع کر دیا۔ تھوڑی سی پرانی بات ہوگی، جاوید چودھری صاحب اور پھر شاہد میتلا صاحب کی تو پوری سیریز تھی جو بعد میں رکوا دی گئی، انہوں نے ابھی 2 یا 3 قسطوں کے بعد ابھی ان کا خیال تھا اس کی اور قسطیں بھی آئیں گی، وہ بڑی ڈیٹیل سے چھاپیں گے کہ باجوہ صاحب نے کیا کیا سٹوریاں بتائی ہیں، لیکن وہ پھر رک گئی، ظاہر ہے انہیں منع کر دیا گیا ہوگا، کچھ دوستوں نے سمجھایا ہوگا،
اور وہ میتلا صاحب چونکہ سمجھدار آدمی ہیں، انہیں ظاہر ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ باجوہ صاحب کو سمجھ نہیں آتی تھی، انہوں نے بیوقوفی کی. ان کی وہ جو تمام سٹوریاں تھیں جو جاوید چودھری صاحب نے کوٹ کی اور میتلا صاحب نے کوٹ کی، وہ سراسر فوج کی بدنامی کا باعث تھی. اچھا، اگر ہم باجوہ صاحب کو کرٹیسائز کرنا چاہ رہے ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا نا کھل کر سامنے آ گئی باتیں کہ وہ بتا رہے تھے کہ ہم عمران خان کی محبت میں پاگل ہوئے تھے، ہم نے تو پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا، میں نے فلاں کو یوں کیا، اس کو یوں کیا، وہ صحافی کو اٹھا کے لے گئے تو وہ بھونڈے طریقے سے اٹھایا تھا تو میں نے اس لیے چھڑوا دیا. مطلب عجیب و غریب ایک میس کر رہے تھے باجوہ صاحب. اچھا، یا تو پھر فارملی بیٹھ کر سامنے مان جائیں کہ جی ہاں میں نے یہ کیا تھا، تب بھی سمجھ آتی ہے. وہ ایک صحافی کے سر پہ، اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا کہ ان کی طرف سے یہ ساری باتیں آ گئی، جس کا ذرا تردید بھی نہیں ہو سکتی. کوئی کس نے تردید کرانی ان سے؟ نہ کوئی تردید ہوئی ان باتوں کی، ہاں صرف اگلی قسطیں رک گئی. اصل میں تو وہیں سے وہ میرا خیال ہے ایشو آ گیا تھا، جس میں باجوہ صاحب کو سمجھایا گیا ہوگا کہ سر اب مزید بات نہ کیجیے گا، کیونکہ جاوید چودھری کے بعد میتلا صاحب کے انٹرویوز آئے تھے تو درمیان میں اس میں بھی گیپ تھا. ممکن ہے اس وقت بھی کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو. ان کے دوست، آرمی میں تو سارے دوست ہیں، پرانے بھی، وہ جو اس وقت موجود تھے وہ بھی، جو جونیئرز تھے وہ بھی، سارے دوست ہیں، ان کے جاننے والے تھے. انہوں نے سمجھایا ہوگا کہ سر یہ بہتر نہیں ہے، یہ نہ صرف آپ کی بلکہ پورے ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے یہ بات. تو اس حوالے سے چلتا رہا. تو اب عجیب و غریب سی خبریں ہیں کہ وہ جانا ہے تو بتانا ہے. اچھا، وہ بتانے کا مطلب یہی ہو گیا نا کہ اجازت لینی ہے. لیکن اچھا اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ ایلیمنٹ ہو سکتا ہے سیکیورٹی کا. اب گزشتہ کچھ دنوں میں، خصوصاً یہ پچھلے چند دنوں میں جو سیکیورٹی کے حالات ہوئے ہیں، جس طرح سے فوجی کانوائز کو، ان کی گاڑیوں کو، پھر ایئر بیس کو جس طرح سے اٹیک کیا گیا، جس منظم طریقے سے، جو خوفناک قسم کے حملے ہوئے ہیں، وہ تشویش کے سب باعث ہے، انتہائی تشویش کا باعث ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دے کر اور اتنے بڑے بڑے آپریشنز کر کے جب وہ دشمنوں کی، دہشت گردوں کی کمر توڑی ہے، تو یہ کہاں سے نکل آئے ہیں یہ پودے نئے؟ کس نے ان کو وہ نشو نما کیا؟ ان کی کہاں سے یہ چھپے ہوئے تھے؟ یہ سلیپر سیلز تھے، کیا تھے، یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ ایک طرف ہم بڑی کاروائی دوبارہ سے کر رہے ہیں، اچھا اس پہ پلس مائنس اگین ڈیبیٹ ہوگی کہ افغان پناہ گزینوں کو نکال رہے ہیں، لیکن اس میں بھی ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو کل سے وہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ امریکہ نے 25,000 افغانیوں کے لیے کہا ہے کہ ان کو نہیں نکالنا، جو اس ٹیک اوور کے بعد ریسنٹ جو افغانستان میں تھا طالبان کا، اس کے بعد وہاں سے نکلے تھے. تو ان کے لیے تو ان کی ریکویسٹ یہ ہے کہ نہ کیا جائے. تو کیا باقیوں کو نکال کر اب تک جتنا ہو گیا ہے نمبرز، وہ کوئی لاکھ پلس میں ہیں، اگر ان سب کا یہ وہ ایک چمن بارڈر سے پرابلی ڈسکس ہو رہا تھا، کوٹ ہو رہا تھا، تو کیا ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ ہم تو الٹا دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. دوبارہ سے دہشت گردی کی لہر آ گئی ہے. کچھ لوگ اگرچہ اس کو اسی سے لنک کر رہے ہیں کہ ہم افغانیوں کو نکال رہے ہیں تو وہ ادھر سے غصہ ہے، اس کا بدلہ لے رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات اتنی سمپل سی ہے. جنرل باجوہ جیسا آفیسر جو ہے، ریٹائرڈ آفیسر، ان سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں. مجھے تو بہت ہی شدید اختلافات ہیں نا، مطلب میں ان کے سیاسی رول کی وجہ سے وہ بیٹھک میں ہر مرتبہ میرا جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو انصاف کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر باجوہ صاحب پر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ کوئی وہ باہر نکلیں اور کوئی اس قسم کا واقعہ ہو جائے، تو وہ پوری دنیا میں ہمارے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہوگا. مطلب ہم منہ دکھانے والے نہیں بنتے. تو ممکن ہے وہ سیکیورٹی کے اینگل سے ہو کہ اگر ان کی سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے، یا وہ اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے بتا کے جانے کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ پھر سیکیورٹی ہوگی ان کے ساتھ، ان کا خاص خیال رکھا جائے گا، تو ممکن ہے یہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہو. لیکن خبریں تو ہر طرح کی آ رہی ہوتی ہیں، اور سیاسی ماحول ویسے اس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے. میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے اس بیان کے بعد کہ میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، وہ تو براہ راست فیض صاحب کو، باجوہ صاحب کو، کھوسہ صاحب کو، ثاقب نثار صاحب کو، کسی کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانے کے موڈ میں نہیں ہے. فی الحال سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کل کو ان کا کیا موڈ ہو، لیکن ابھی کم از کم الیکشن تک جو لگ رہا ہے وہ ان میں سے کسی کے بارے میں بھی ایون بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ ان کو کسی کو انصاف کے. وہ بڑا کلیئر کٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آگے بڑھیں، یہ ساری پرانی باتیں چھوڑ دیں، اکانومی کی بات کریں، اکانومی کو پلان کریں، ہم نے ترقی کرنی ہے. ہم نے 2017 والی پوزیشن جس پہ وہ جب انہیں نکالا گیا تھا 28 جولائی 2017 کو ایک کورٹ کے آرڈر کے ذریعے ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کرنا ہے.
اکانومی بہتر تھی، چیزوں کی پرائسز کم تھیں. یہ اور بات ہے کہ اب شاید ہم اس پوزیشن پہ نہ جا سکیں. پچھلے 3-4 سال میں کووڈ کے بعد، پوسٹ کووڈ اسپیشلی، پوری دنیا میں جو بحران آیا ہے، معاشی بحران، چیزوں کی قیمتیں جس طرح سے بڑھی ہیں یورپ میں، امریکہ میں، وہ ممالک جہاں کئی کئی سال تک دودھ کی قیمت یا پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھتی تھی، وہاں پر بھی انتہائی برے حالات ہو گئے ہیں. تو پاکستان تو ویسے ہی بیچارہ کسی کھاتے میں نہیں آتا اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے، تو اس حوالے سے ہماری مشکلات اپنی جگہ ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. وہ ایک تصویر جس میں جناب عاصم منیر نے اور وزیر اعظم نے شہید کرنل محمد حسین کو کندھا دیا ہوا ہے، ان کے جستے خاکی کو، اس شہید کے جستے خاکی کو لے کر آ رہے ہیں، یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم دنیا کی 5ویں بڑی وہ فوج، 5ویں یا 6 نمبر پہ فوج ہے، دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی میں، ایٹمی طاقت، اچھا عالم اسلام کے لیڈر، اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم اپنے سپاہیوں، اپنے فوجیوں، اپنے جوانوں، اپنے پولیس والوں، اپنے دیگر اداروں اور اپنے سویلینز کی جانوں کی قربانیاں آج بھی پیش کر رہے ہیں. ہمیں اس مسئلے سے نکلنا ہوگا. تو وہ 9 مئی والے تو اس پر بھی تنقید کر رہے ہیں، انہیں تو یہ بھی سیاست کا ایک موقع ملا ہوا ہے، بجائے کیا میں کہوں ساری یکجہتی کے لیے ہمدردی کے بجائے انہیں اس پہ بھی سیاست کرنے کا موقع مل رہا ہے. تو خیر انہوں نے تو باز نہیں آنا. وہ تو جب تک ان کا طریقے سے ان کا مینیج نہیں کیا جائے گا نا، قانون کے مطابق ان سب کا بندوبست نہیں ہو جائے گا، تب تک اس میں میرا خیال ہے بھی بڑا عرصہ لگے گا. وہ لمبا عرصہ چلتا رہے گا، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. حکومت کو، ریاست کو، اداروں کو، عدلیہ کو اور خصوصاً سیاستدانوں کو، آنے والی حکومت کے، ایک تو آج حکومت ہے نا، الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد جو حکومتیں آنی ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی مستقبل کے لیے کیسا پاکستان چھوڑنا ہے اور کیسا پاکستان انہیں دینا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو جو ایک اچھی صورت، ایک اچھی پکچر پاکستان کی ہو سکتی ہے، اس کے لیے جو موجودہ ہمارے اطوار ہیں، جو ہمارے موجودہ طریقہ کار ہے، جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہماری حرکتیں ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہونا. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت رکھ کر ملک، قوم اور اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو سوچنا ہوگا. تبھی ہم ایک خوشحال اور پرامن پاکستان کی طرف آگے بڑھ سکیں گے. شکریہ.